नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उसने हम पर बहुत से इनाम फरमाए, बहुत सी करम नवाजियाँ फरमाई। और वो इनाम, वो करम, वो रहमतें शायद बहैसियत इंसान अपनी ज़ात में हम लोग इस काबिल न थे कि उसने हम पर ये करम फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेपनाह मखलूक़ात है, यानी जिन्नात और इंसानों के सिवा जानवर भी हैं, चरिंद परिंद हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं। तो बहुत सी मखलूक़ात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो सबका खालिक व मालिक वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। वो चाहता तो हमें कुछ भी बना देता और हम चाह के भी कुछ ना कर सकते, या यूं कह लें हमें शऊर भी ना होता कि हम क्या हैं या क्या बन सकते थे और क्या बन गए। तो ये उसने करम फरमाया हम पर, उसने हमें इंसान बनाया। फिर पूरी दुनिया में अरबहा इंसान बसते हैं, अराउंड 8 बिलियन पीपल इस प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं, जो कि बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले। लेकिन उसका कितना बड़ा करम और इनाम है कि उसने हमें किसी और मज़हब से नहीं बल्कि अपने हबीब मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाया। यानी हमें बहुत बड़ी मुशक्क़त से बचा लिया कि हम लोग किसी और हाल में पैदा होते और फिर हक की तलाश में मसरूफ़ होते, मिल पाता या ना मिल पाता। लेकिन उसने हम पर कितना बड़ा करम और इनाम फरमाया कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया और हमारी ये बहुत बड़ी मुशक्क़त बचा ली। उसका कितना करम और इनाम है कि उसने हमें सेहतमंद पैदा फरमाया। पूरी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द गिरदो नवा में कितने लोग बसते हैं और ना जाने किस तरह की डिसेबिलिटीज का शिकार हैं। कभी फिजिकल है, चलने फिरने से कासिर हैं, कभी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब्स हैं, कभी फिजिकल है, ना जाने कैसे कैसे हालात के अंदर है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उसने हमें सेहतमंद चलता फिरता बनाया है कि हम अपने पैरों पे चलकर उसके घर आ सकते हैं, उसकी हुजूर सजदा रेज हो सकते हैं, उसकी इबादत बजा ला सकते हैं, अपने रिश्तेदार आल औलाद के हुकूक व फ़राइज़ अदा कर सकते हैं, अपनी मर्जी से रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये सब उसका करम है कि उसने हमें डिपेंडेंसी की ज़िंदगी नहीं दी। तो कितने उसके करम और इनाम हैं कि अगर इंसान सोचे तो सारी ज़िंदगी भी उसकी शुक्रगुजारी में बसर कर दे वो कम है। क्योंकि अगर वो ये सब कुछ न देता तो हम कोई इसरार कर सकते थे, किसी तरह की जिद कर सकते थे, कोई तकाजा कर सकते थे, या उसकी तकदीर के अम्र पर या उसके हुक्म पर किसी तरह का जोर चल सकता था? नहीं चल सकता। तो ये तो सारी मेहरबानी उसने हमारी पैदाइश के साथ फरमा दी। तो अभी तो हमने कुछ जवाबन कुछ खास तो किया ना था कि हम कहें कि मैंने ये अमल किया उसके नतीजे में उसने मेरे साथ ये करम नवाजी की है। नहीं, ये तो वन साइडेड है। ये सारी करम नवाजी तो वन साइडेड है, यक तरफा है, उसने मेहरबानी फरमा दी। हमारा रोल तो अब आया है
یہ تو ون سائیڈڈ آغاز سفر میں اس نے مہربانیوں کی ایک طویل قطار ہمارے سامنے کھڑی کر دی، تو اب ان مہربانیوں کی شکر گزاری کا لمحہ تو آج آیا ہے کہ اب ہم اس کی شکر گزاری میں ان مہربانیوں کا جواب کیسے دیتے ہیں، اپنے مولا کے حضور شکر گزاری کیسے پیش کرتے ہیں جو اس نے کرم فرمایا۔ پھر ان ملکوں میں نہ جانے کتنے مسلمان لوگ ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، دیگر ممالک میں، کہ وہاں پر مالی مشکلات کا شکار ہے، بنیادی زندگی کی سہولتوں اور ضرورتیں بھی پوری نہیں کر پاتے۔ کتنے ایسے ہیں جن کے سروں پر چھت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ بھی مہربانی فرمائی کہ ہمیں ان حالات میں سے نکال کر ایسے ملکوں تک پہنچا دیا کہ ہم لوگ عزت کی زندگی کما بھی رہے ہیں اور گزار بھی رہے ہیں۔ یہ بھی اس کا کرم ہے، لیکن ہم پھر بھی ایسے حالات کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشنز کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ناشکری ہے کہ اللہ پاک نے ارب ہا لوگوں کو ایسے حالات میں رکھا ہے جن کا عشر عشیر بھی ہماری زندگیوں میں نہیں گزرا ہوگا، لیکن اللہ پاک نے تو اتنی مہربانیاں ہم پر فرمائی۔ اسی طرح پھر 2 ارب تقریباً 2 بلین مسلمز اراؤنڈ دا ورلڈ رہتے ہیں، ان میں بہت سارے مسالک ہیں، بہت سارے نظریات، افکار، اسکول آف تھاٹس ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، تو اس نے پھر کتنا بڑا کرم فرمایا کہ ہمیں کسی اور طبقے میں نہ بھیج کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں سے پیدا فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نغمات صبح و شام الاپنے والوں میں پیدا فرمایا، حضور کی نعتیں پڑھنے والوں میں پیدا فرمایا، حضور سے محبت کرنے والوں میں پیدا فرمایا۔ یعنی ہمارے جیسے ہی ہے نا باقی مسلمان بھی، کہ جو مختلف نظریات اور مختلف طبقات میں سے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک راہ دکھا دی اور اس راہ کی طرف ہمیں یوں متوجہ کر دیا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے، حضور سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ یہ پھر ایک اور اعلیٰ فضل فرما دیا، پہلے مسلمان پیدا فرمایا اور پھر مسلمانوں میں بھی جو صحیح طبقہ ہے اس میں پیدا فرمایا، یعنی ایک اور مشقت سے بچا دیا۔ پھر یہاں پر اس نے کرم نوازی اپنی ختم نہیں فرمائی، آگے چلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس پر ہم سب ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ہر صدی کے آغاز میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، یوں تو ہر زمانے کے اندر خاص اشخاص، اللہ کے خاص بندے موجود رہتے، لیکن ہر صدی کے آغاز میں پھر اللہ پاک اپنا ایک ایسا خاص بندہ پیدا فرماتا ہے جس کے کندھوں پر اس آنے والی پوری صدی میں دین کے عقائد، دین کی افکار، دین کی تعلیمات، دین کی اقدار، ان کے احیاء کی ذمہ داری ہوا کرتی۔ یعنی وہ اس پوری صدی میں اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے اور حفاظت کرنی ہے دین کے بنیادی اقدار کی، دین کی تعلیمات کی، دین کے افکار کی، وہ پیرا دیتا ہے اس صدی میں، جسے مجدد کہتے ہیں۔ اور وہ مجدد اپنی پوری صدی 100 سال تو عمر نہیں ہوتی، کیونکہ اس صدی کے آغاز سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے، کم و بیش 30 سال یا اس سے زائد عرصہ اس کی عمر ہوا کرتی ہے جب وہ مجددیت کا فریضہ نبھانا شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنی اس رواں صدی کا جتنا حصہ اللہ پاک نے اس کی عمر میں لکھا ہے اتنا نبھاتا ہے، باقی پھر
اس سے تعلیم حاصل کرنے والے، اس کے شاگرد، اس کے فیض یافتہ اس صدی کا باقی حصہ خدمات انجام دیتے ہوئے نبھاتے۔ تو یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے۔ ایک یہ کہ پھر اس صدی کے لیے جس مجدد کو چنا گیا، اللہ پاک نے براہ راست اس سے ہمیں جوڑا۔ پھر یہ بھی مہربانی نہیں فقط فرمائی، دوسری اہم مہربانی یہ فرمائی کہ وہ چاہتا اس صدی کے آخری حصے میں پیدا کر دیتا، اس صدی کے کسی اور حصے میں پیدا کر دیتا۔ اس نے ایگزیکٹلی اس صدی کے مجدد کے زمانے میں پیدا فرمایا اور براہ راست ہمیں سیکھنے کے لیے اس ہستی کے سامنے بٹھایا، اس کی صحبت میں داخل کیا۔ اسے ہم اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ان سے براہ راست سیکھتے ہیں، اپنی تربیت لیتے ہیں، اپنے حال احوال سنوارنے اور درستگی کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے۔ اب وہ چاہتا تو یہ نہ فرماتا، اس میں بھی کوئی ہمارا کمال ہے نہیں ہے، یہ اس نے ہمارے لیے انتخاب فرمایا، یہ اس کا کرم اور انعام ہے۔ اس سے آگے آگے چلتے ہیں، یہاں پر بھی وہ کرم نوازی ختم نہیں فرمائی، اس سے آگے بڑھے کہ پھر صرف ہمیں اور آپ کو صدی میں اللہ رب العزت نے اس مجدد وقت کو صرف سننے والا نہیں بنایا، صرف اس کی صحبت میں بیٹھنے والا نہیں بنایا، بلکہ اس مجددانہ اور تجدیدی تحریک کے پیغام کو پہنچانے والوں میں شامل فرمایا، یعنی آپ کو ذمہ دار بنایا، آگے کندھوں پر ذمہ داری سونپی ہے، صرف سامعین میں یا آڈینس میں شامل نہیں فرمایا، بلکہ اس مجدد وقت کے پیغام کا امین بنایا ہے اور لوگوں تک پہنچانے والا بنایا۔ حاضرین گرامی، تصوف کی جو کتب ہے نا، بہت سے بزرگان دین نے اس موضوع پر لکھا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کوئی خاص رہنے کے قابل جگہ نہیں ہوتی، دنیا خاص رہنے کے قابل جگہ نہ ہوتی اگر تین امور نہ ہوتے، اگر تین باتیں نہ ہوتی تو میں اس دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ ایک، نماز، کہ اگر یہ نماز پڑھنا اس دنیا میں اللہ پاک نے نہ رکھا ہوتا تو دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی، یعنی اتنی قیمتی شے نماز ہے۔ اور دوسری شے فرماتے ہیں اہل اللہ کی صحبت، اس دنیا میں اگر اللہ کے ولی نہ ہوتے اور ان زندہ اولیاء کی صحبتیں موجود نہ ہوتی تو دنیا خاص رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ اور پھر ان اہل اللہ کی صف میں پھر زبدہ، کریم اور مکھن ان اہل اللہ کی صحبت کا اس صدی کا مجدد ہوا کرتا۔ یعنی آپ لوگ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس صدی میں انسانیت پر جو اس کے کرم کی کمال ہو سکتی ہے نا، وہ اللہ پاک نے آپ سب پر اور ہم سب پہ فرما دی ہے۔ میں نے اتنی ترتیب سے چیزیں گنی، انسان بنایا جانا، صحت مند انسان بنایا جانا، پھر مسلمان بنایا جانا، پھر اہل اسلام میں صحیح عقیدے کا مالک بنایا جانا، پھر اہل اللہ کی محبت اور صحبت رکھنے والا بنایا جانا، پھر اس میں جو سب سے بلند درجہ کوئی کسی صدی میں اللہ پاک پیدا کر سکتا ہے، مجدد، اور پھر مجدد کی صحبت میں بیٹھنے والا، اور پھر اس کے پیغام کو خود آگے لے کر چلنے والا، یعنی مہربانیوں کا جو کمال ممکنہ ہو سکتا ہے وہ عطا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی، جھولی ہماری ہی تنگ ہے، تیرے یہاں نہیں، یعنی اللہ رب العزت نے تو عطاؤں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہ تو ہمارا دامن ہی تنگ ہے۔
یعنی ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اتنی مہربانیوں کو اپنے اندر سمیٹ کر اور اس کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں. یہ ابتدائیہ تھا. ہم موضوع کی طرف جو چل رہے ہیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ جو آج کا یہ تربیتی کیمپ ہو رہا ہے، ورکشاپ، اس کا بنیادی مقصد اس ذمہ داری کا احساس ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے مہربانی کے طور پر ہم پر فرمائی ہے، کیا ہم اس کی اہمیت سے واقف ہیں اور کیا ہم اس ذمہ داری کو کما حقہ انجام دے رہے ہیں یا ہم اس کے اللہ رب العزت کی حضور جواب دہ ہونے والے ہیں. یا تو نے کرم نوازی کی انتہا فرما دی تھی اور ہم اپنی زندگی کے اندر وہ ذمہ داری صحیح سے ادا نہ کر پائے. اس طرف آج متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اب کیونکہ یہ کیمپ تمام ذمہ داران سے متعلق ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے علاقے میں تنظیمی ذمہ داریوں پر ہیں، ورکرز کے ساتھ وابستہ ہیں، ایز اے ورکر تحریک سے وابستہ ہیں اور اپنا کام انجام دے رہے ہیں فکری محاذ پر. تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں اللہ رب العزت نے دین متین کے حوالے سے اپنے اپنے جورسڈکشنز میں آپ لوگوں کو کمیونٹی لیڈر بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ کمیونٹی لیڈر بنایا ہے. یہ میں نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں. یعنی آپ لوگ اپنے اپنے رولز میں کمیونٹی ریپریزنٹیٹیوز ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں اور اپنے اپنے جورسڈکشن میں مجدد وقت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس صدی کی تجدیدی تحریک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. کوئی عام سیاسی سماجی جماعت کو ریپریزنٹ نہیں کرتے، یعنی تجدیدی جماعت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اور مجدد کون ہوا کرتا ہے؟ مجدد ہر صدی میں، یعنی یہ محقق کا بات ہے، مجدد ہر صدی میں نائب الرسول ہوا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی خدمت کے حوالے سے حضور کا نائب ہوا کرتا ہے ہر صدی میں. اور پھر جو نائب الرسول کا ریپریزنٹیٹیو بن کر کام کرے تو وہ خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جیتے جاگتے کیا درجہ عطا کر دیا ہے، اور ہمیں پھر اس کی اہمیت کو بخوبی سمجھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر ایز اے مسلم کمیونٹی لیڈر جو کہ آپ سب ہیں، کچھ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور جو لٹریچر اسلامک ہمیں میسر آتا ہے اس میں مسلم کمیونٹی لیڈر کی کچھ خصوصیات بیان ہوئی ہیں. ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ ایز اے مسلم کمیونٹی لیڈر یا تحریک منہاج القرآن کے مختلف علاقوں میں ریپریزنٹیٹیو ہونے کا مطلب کیا ہے اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے. تو صحیح معنوں میں ہم پھر اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر پائیں گے. جو کریکٹرسٹکس اور سیلینٹ فیچرز ایک مسلم کمیونٹی لیڈر یا ریپریزنٹیٹیو آف منہاج القرآن میں ہونے چاہیے، کوئی بھی عہدہ ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک کے اندر، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کسی تنظیم کے صدر کی خصوصیات ہونی چاہیے، نہیں، ہر ایک شخص کی، کیونکہ اس مجدد وقت کا نمائندہ صرف اس علاقے کی تنظیم کا صدر ہی ہے یا ہر ایک شخص ہے جو اس تحریک اور تنظیم سے وابستہ ہے؟ ہر ایک شخص ہے. تو اس لیے یہ ہر ایک شخص کے اندر یہ خصوصیات پائی جائیں تو وہ مؤثر انداز میں اپنی خدمات کو انجام دے پاتا ہے. اب وہ خصوصیات کیا ہیں؟ ان خصوصیات میں سے میں دونوں زبانوں میں، انگلش میں بھی ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں اور اردو میں بھی، وہ سیلینٹ فیچرز جو ایک لیڈر کے ہونے چاہیے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. کسی بھی جماعت کے ریپریزنٹیٹیو کے اندر اس کو فل آف فیتھ اینڈ بلیف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ فل آف فیتھ اینڈ بلیف ہونا چاہیے. یعنی اس کے اندر یقین اور ایمان، یعنی کوانٹم کے اعتبار سے سب سے زیادہ پایا جانا چاہیے.
اگر وہ کسی کمیونٹی کو اور مسلم کمیونٹی کو ایز اے لیڈر یا ایز اے ریپریزنٹیٹیو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اگر ایز اے کمیونٹی لیڈر ہمارا اپنا فیتھ، ایمان اور یقین کمزور ہوگا تو ہم کسی دوسرے کو دعوت کیسے دے پائیں گے؟ تو اس لیے خود اگر کنفیوژن کا شکار ہوں گے اور کنفیوزڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ تنظیم کی ذمہ داری کو نبھائیں گے تو ہم آگے لوگوں کو اس تحریک، اس فکر اور اس پیغام کی طرف دعوت دینے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو سب سے پہلے تو اپنے اندر یقین اور ایمان کی کیفیت مضبوط ہونی چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز پر یقین اور ایمان؟ اپنی منزل پر، مقصد پر، مقصد کے حصول پر، کامیابی پر. جو کام آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر بلیف سٹرونگ ہونا چاہیے، کمٹمنٹ لیول، کانفیڈنس کہ جو ہم کام کرتے ہیں جس کاز کے ساتھ ہم جنہیں کبھی بھی وسوسہ بھی بطور خیال ذہن سے پاس نہ کریں کہ کہیں کچھ غلطی تو نہیں ہے. یعنی جتنا زیادہ ایمان اور فیتھ کمزور ہوگا تو اتنا نقصان ہوگا، اور جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا آپ کے کلام میں کانفیڈنس ہوگا. یہ ایسے ہی ہے نا کہ کوئی شے آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو اور آپ وہ سٹوری ٹیلنگ کریں، اور کوئی شے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو اور پھر بیان کریں، تو دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی بتانے کے انداز میں کانفیڈنس لیول ہی چینج ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے آپ کو مجدد وقت کی زندگی میں پیدا فرمایا ہے. ہزارہا چیزیں آپ لوگ اس صحبت میں خود ایسی دیکھ کے مشاہدہ کر چکے ہیں جو شاید دوسرے لوگوں کو میسر نہیں آیا. تو آپ کے کلام میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے یقین کے اندر تو سب سے زیادہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، اسٹرینتھ ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ کسی کو تحریک کی طرف دعوت دیں تو کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ دعوت نہ دیں بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ دعوت دیا کریں. دوسری اہم شے جو کمیونٹی، مسلم کمیونٹی لیڈر کے اندر وافر مقدار میں ہونی چاہیے وہ ہے نالج اور وزڈم، یعنی علم و حکمت. نالج اور وزڈم یہ دوسرا اہم چیز ہے جو ہر ایک شخص میں. یہ وہ باتیں عموماً آپ سنتے رہتے ہیں، پر میں چاہتا ہوں کہ آج دل کے کانوں سے سنیں تاکہ یہ اڈاپٹ کریں. یہ صرف باتوں تک یا سماعت کی لذت تک یہ نہ رہ جائے بلکہ یہ ہماری زندگی کے انگریڈینٹس بن جائے. نالج اور وزڈم یہ دوسرا اہم حصہ ہے. اب نالج یعنی علم، اس کے بارے میں تو قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا ہے بہت سارے مقامات پر، پھر احادیث مبارکہ میں یہ مضمون لیا گیا ہے. ارشاد ہوا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. تو یہ تو عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اور جو پھر مسلمانوں کے اندر کمیونٹی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرے اس کے لیے یہ کتنا بڑا فرض ہوگا. اور یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ جب تنظیمی ذمہ داریوں پر بیٹھ جاتے ہیں ہمارا مطالعہ سے، علم دین کے مطالعہ سے کتنا ناطہ بچتا ہے. ہر کوئی اپنی زندگی میں خود جھانکے، کیا ہم یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں یا ہم اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہیں کہ ہمارے پاس اب وہ مطالعے کا وقت نہیں بچتا. تو پھر وہ جو عام انسان پر ہی علم حاصل کرنا فریضہ تھا، یا وہ جو اسکول کالج سے ڈگری حاصل کی تھی اتنا ہی فریضہ تھا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آخری سانس تک کچھ نہ کچھ مطالعے میں رہنا چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے، علم بڑھاتے رہنا چاہیے، علم دین بڑھاتے رہنا چاہیے. حضور شیخ الاسلام کا جتنا لٹریچر ہے، کتابیں ہیں، علوم القرآن کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے، اپنے دینی مسائل کے حوالے سے، حرام حلال کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے، عقیدہ کے حوالے سے، یہ سارا کچھ لازم ہے، یہ فرائض میں سے. تو اس کو لازماً پڑھنا چاہیے عام انسان کو. اور یہاں پر تو اگر کوئی کمیونٹی لیڈر ہے تو اس کے لیے یہ اور بڑا فرض بن جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا نالج اور وزڈم. اب وزڈم دوسرا حصہ ہے، میں اس کی طرف بعد میں آؤں. وزڈم پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، میں اس کی طرف بعد میں آتا.
تو نالج فرائض میں سے ہے. تیسری اہم خصوصیت جو مسلم کمیونٹی لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، یعنی ہم سب میں پائی جانی چاہیے، وہ کریج اور ڈٹرمینیشن، یعنی عزم و ہمت. کریج اور ڈٹرمینیشن، یعنی ان دو امور کے بغیر لیڈر نہیں ہوتا. اگر کریجیس نہیں ہے، ہمت والا نہیں ہے، یعنی کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے اور خوفزدہ ہے، انیشیٹوز سے گھبراتا ہے، تو پھر اس کی بزدلی اس علاقے کی تنظیم کو نقصان پہنچائے گی. انیشیٹوز نہیں لیے جاتے اس سے، لیکن وہ بڑھ چڑھ کے آگے انیشیٹوز لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کریجیس لیڈر ہے. اور دوسری چیز ڈٹرمینیشن، یعنی اگر کسی علاقے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے یا کسی علاقے میں ہے، اگر وہ ارادہ کرتا ہے میں نے اتنی ممبرشپ کرنی ہے، اتنا فنڈ ریز کرنا ہے، میں نے اتنے نئے لوگوں کو تحریک سے وابستہ کرنا ہے، اور اس پہ پھر ڈٹرمینیشن اختیار کر لے، یعنی عزم و ہمت کا پیکر بن جائے، تو پھر کہیں گے کہ میں اس بڑی کاز کا، اس تحریک کا عزم و ہمت والا ورکر. ادروائز پھر وہ نہیں ہے، اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر تو تنظیم سے وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے، کام کرتا ہے، لیکن آگے وہ ہمت حوصلہ نہیں ہے کہ میں 6 لوگ اور جوڑوں، دعوت دوں، ہر سال اتنے نئے لائف ممبرز بناؤں، ان تک دعوت کا کام کروں. یا ایک زمانے میں نے کیا ہے، اب تھک گیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے پہلے عزم و ہمت تھی، اب نہیں ہو. یہ تو ایسا سفر ہے کہ اگر نمائندگی پارشل ہے کہ ایک زندگی کے ایک لمحے تک میں نمائندہ تھا اس کاز کا، اب نمائندہ نہیں ہوں، پھر تو بات سمجھ آتی. اگر میں پیدا ہوا ہوں اور میں نے مرتے دم تک اس تجدیدی تحریک کا نمائندہ رہنا ہے، تو پھر یہ سارے لوازمات تو انسان کی زندگی میں آخری سانس تک جاری رہنے چاہیے. رولز چینج ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں چینج ہو جاتی ہیں، لیکن نمائندگی تو ختم نہیں ہوتی، نمائندگی تو جاری رہتی ہے. تو اس لیے اس کو عزم و ہمت کے ساتھ ہمیشہ ہر دم تازہ رہنے کی ضرورت ہے. ایک علم کہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے، علم دین کا کام کر رہے ہیں نا، تو پھر اس پر زیادہ علم ہر وقت رہنا ضروری ہے. یعنی کمیونٹی لیڈر ہو، دینی تنظیم کا نمائندہ ہو، اور اس کو بھی جا کر پھر بنیادی ضروری مسائل بھی لوگوں سے جا کر اس کے بارے میں بات کرنی پڑے، تو پھر کمزوری کی بات ہے. یعنی اس کو اتنا اپ ٹو ڈیٹ رہنا، یہ نہیں مراد کہ ہر ایک شخص بیٹھ کے فتویٰ دینا شروع کر دے، مراد یہ کہ کم از کم حرام حلال، غلط صحیح، دین کی بنیادی سمجھ تو اتنی ہر ایک شخص کے پاس، اگر وہ دینی کمیونٹی کو نمائندگی کر رہا ہے، چاہے جائے کہ خود انسان وہ کام غلط کرتا ہو، تو اتنی پختگی ہونی چاہیے، تو پھر ہم حق ادا کریں گے اس تنظیم کی نمائندگی کا. تو لیڈر کے اندر عزم و ہمت یعنی کریج اور ڈٹرمینیشن یہ ہونا ناگزیر ہے. یہ وہ سیلینٹ فیچرز ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں سے 2-4 ہو جائیں تو لیڈر ہو جاتا ہے، نہیں، یہ وہ سارے ضروری امور ہیں، انگریڈینٹس ہیں جو ہر کمیونٹی ریپرزینٹیٹیو جو کہ کسی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، اور خاص طور پر بھی دینی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے والا، اس میں پائے جانے چاہیے. چوتھا اہم حصہ میوچول کنسلٹیشن اینڈ یونٹی. ریپیٹ کریں کیا؟ میوچول کنسلٹیشن اینڈ یونٹی، یعنی باہمی مشاورت اور اتحاد. یعنی صحیح معنوں میں کمیونٹی کا نمائندہ یا کسی بھی علاقے میں تنظیمی ذمہ دار پھر صحیح معنوں میں وہ ہے جو یہ دونوں امور انجام دے. اگر اس کی زندگی میں مشاورت نہیں ہے تنظیمی زندگی کے اندر، تو بھی وہ کامل نہیں ہے، ناقص کمیونٹی ریپرزینٹیٹیو ہے. اور اگر اس کا وجود باعث اتحاد نہیں بنتا تو بھی اس کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. یعنی وہ پھر ذمہ داری پوری طرح ایز اے کمیونٹی لیڈر نہیں ادا کرتا اگر اس کا وجود باعث اتحاد نہ ہو، یعنی یونٹی کی وجہ نہ بنے کہ لوگ اس کے گرد جمع ہوں، آپس میں وہ لوگوں کے درمیان وجہ دوستی نہ بنے، وجہ محبت، وجہ الفت نہ بنے. اگر جھگڑے کی وجہ بنے تو وہ صحیح معنوں میں کمیونٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اور دوسری بات میں نے عرض کی
کہ مشاورت، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ بھی ہیں کہ شخصیت اور زندگی میں ایک تنظیمی عہدیدار کے حوالے سے، بطور تنظیمی عہدیدار، اگر مشاورت اور آپ کے اندر جو میوچول کنسلٹیشن کثرت سے پائی جائے گی تو وہ نیچرل بات ہے کہ وہ آپ کمیونٹی میں اتحاد بھی پیدا کرے گی۔ جب آپ کنسلٹیشن کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو وہ اتحاد کو بھی چوٹ پہنچتی، کیونکہ جب آپ انڈیپینڈنٹلی، کئی بار تنظیمی نظم کے اندر ہم لوگ کئی بار مزاج میں مختلف تنظیمات ہماری ہوتی ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی صرف درست سمجھتے ہیں کہ یہ رائے درست ہے اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ارد گرد اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو اس طرح اعتماد میں نہیں لیتے تو اس سے اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو پھر الٹیمیٹلی دونوں چیزیں ہی مائنس ہو جاتی ہیں ایز اے کمیونٹی ریپریزنٹیٹیو ہمارے اندر سے، تو اس کا ہونا اشد ضروری ہے۔ پانچواں اہم حصہ، ایک اسلامی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے عہدیدار ہونے کے حوالے سے لازم ہے ہمارے اندر مورالٹی، آنیسٹی اور ٹرسٹ۔ مورالٹی، پائٹی، آنیسٹی، ٹرسٹ، یعنی تقوی، اخلاقیات، سچائی اور دیانت، یہ پائی جائے تو پھر آپ صحیح معنوں میں کمیونٹی کے نمائندے ہیں، حقدار ہیں کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے۔ اگر یہ چیزیں ہماری اپنی زندگی میں ہی نہیں ہے تو یہ عام پولیٹیکل کاز نہیں ہے، کوئی عام سیاسی سماجی کوئی کلب نہیں ہے، کوئی فرینڈز سرکل نہیں ہے، یہ جو کمیونٹی گیٹ ٹوگیدرز کے لیے نہیں بنا لیتے گروپس، یہ وہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی اس صدی میں تجدیدی جماعت ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ پاک نے سونپی ہے، آپ کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، اس کی نمائندگی کرنے کے لیے اگر پہلے یہ نہیں ہے خصوصیات تو اب اپنے اندر داخل کر، لازم کرنے۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں، مشہور واقعہ ہے، سن رکھا ہے، عموماً ہم اس کو کثرت سے بیان بھی کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کو کتب بنا دیا، یہ سن رکھا ہے ہم نے۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن میں اور طریقے سے کرتا ہوں، یعنی ایز اٹ از نہیں کرتا میں، لیکن کیونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے تو اس پر بات نہیں کریں گے، لیکن اس میں سے ایک مثال میں لینا چاہ رہا ہوں۔ اب جو اس سے پیچھے کا ایک قصہ ہے روایات میں، ایک شخص تھا، وہ بڑے عرصے سے مرشد کامل کی تلاش میں تھا، پیر کامل کی تلاش میں تھا، وہ ڈھونڈتا رہتا تھا کہ مجھے کوئی ولی اللہ پیر مل جائے۔ سچائی اس کی اتنی زیادہ تھی اور نیک صالح تھا کہ اسے سیدنا خضر علیہ السلام ملے، اور انہوں نے فرمایا کہ کل رات فلاں جگہ پر جا کر کھڑے ہو جانا، جس کے پاس تمہارا فیض کا حصہ ہے، تمہارا شیخ تمہیں وہاں ملے گا۔ اب وہ اسی رات، جس رات یہ چور کا واقعہ ہوا، وہ اسی رات اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ چور چوری کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا اور جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا، جس کو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کے انتظار میں کھڑا کر رکھا تھا۔ اب اس کو یہی فیتھ، ایمان، یقین، کیونکہ جو تحریک اور تنظیم کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایمان پہ پکے ہوتے ہیں، کسی کی باتوں سے ان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ یہ دوسرا اہم سبق ہے، یعنی سوشل میڈیا پہ 10 باتیں سن لی، وساوس ہو گئے، آنکھوں دیکھی چیز نہیں ہے، کسی نے کوئی کومنٹ پاس کر دیا، ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے تحریک کے اوپر سے، تحریک کے مقاصد سے، منزل سے، فکر سے ہم کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ تو خود ہمارا ایمان اتنا کمزور لڑکھڑاتا ہے تو ہم نے کسی دوسرے کو کیا جوڑنا ہے، تو اس لیے پختگی ہونی ناگزیر ہے۔ تو اس کا ایمان سیدنا خضر علیہ السلام کے اس کلام پر اتنا مضبوط تھا، سیدنا خضر کے کلام سے اتنا مضبوط تھا، اور جب ہم سیدنا خضر سے جب ہم بات کرتے ہیں، علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جو انہوں نے جا کے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے مزار اقدس پر پڑھا،
وہ شعر کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے، مفہوم اس کا یہ تھا مصرع کہ عیسیٰ و خضر سے اونچا مقام تیرا، یعنی یہ مفہوم تھا، یعنی وہ سیدنا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو یہ کہہ رہے ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولی ہے. تو حضور کی امت کا ولی ہونے کے ناطے انہوں نے کہا کہ پچھلی امم کے اولیاء سے مقام بلند ہے. تو وہ سیدنا خضر کی بات پر اس کا ایمان کا معیار اتنا تھا کہ اس نے کہا کہ اب جو کچھ ہے کہ انہوں نے کہا ہے آج مجھے مرشد ملے گا تو ملے گا. تو ہم لوگ حضور کی امت کے مجدد کی زبان سے براہ راست سن کر اپنی منزل، کلام، راستہ، اس کے باوجود کبھی کوئی انجان آدمی چلتا ہوا ایسے پاسک کومنٹ کر دے تو ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. کمزوری کی بات ہے. رک گیا. اب یہ شخص جا کر چوری کے ارادے سے ابھی جا رہا تھا تو وہاں کھڑا ہوا تو اس شخص نے اس کا دامن پکڑ لیا. اس نے کہا مجھے بیعت کرو. اس نے کہا بھائی میں چور ہوں، میں بیعت نہیں کر سکتا. اس نے کہا نہیں، جس نے مجھے خبر دی ہے وہ خبر غلط نہیں ہو سکتی، مجھے بیعت کرو. بہت اصرار کی. اس نے بڑی مشکل سے دامن چھڑا کے نکلا. اس نے کہا اچھا میں تو یہاں سے جانے والا نہیں، جس نے مجھے کہا تھا کہ شیخ ادھر ہی ملے گا میں تو اب یہیں کھڑا ہوں. خیر وہ دامن چھڑا کر چوری کے لیے چلا گیا. پھر آگے جو بھی واقعہ ہوا واپس لوٹا، اس کو راہ مل گئی ہدایت میں لے کر. جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے لوٹا تو لوٹتے وقت پہلا خیال آیا کہ میں اپنا پہلا شاگرد تو وہاں کھڑا چھوڑ کے آیا ہوں. اسی لمحے تو وہ کہیں اور جانے کی بجائے اس تک اس کے پاس پہنچا اور جا کر اس کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیا. اب اس میں پیغام کیا ہے؟ بات ہم نے شروع کی تھی مورالٹی سے، پائٹی سے، آنیسٹی سے، کہ یہ شخصیت میں ہونی چاہیے اگر تنظیمی ذمہ داری ہے. اب اس میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اگر پہلے ایسے نہ تھے، اگر پہلے ایسے نہ تھے، اب اللہ پاک نے ذمہ داری دے ہی دی ہے تو اب اس کے حیا میں بندہ یہ خصوصیات داخل کر لے. کئی بزرگوں نے لکھا، بڑی کتابیں تصوف کی کتابوں میں بڑی انٹرسٹنگ بات، کئی بزرگوں نے لکھی کہ کئی خصوصیات ہمارے اندر ایسی نہ تھیں جن کا لوگ ہمارے بارے میں گمان کرتے تھے. بڑی غور طلب بات ہے. بہت سارے اچھے پہلو تو تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بزرگی دے رکھی تھی، لیکن کچھ ایسے امور بھی تھے جو ہمارے اندر نہ تھے لیکن لوگ دور بیٹھے ہمارے بارے میں وہ اچھا گمان رکھتے تھے. ہم نے ان کے گمان کے باعث وہ چیزیں بھی اپنے اندر داخل کر لی تاکہ وہ سچے لوگ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ، وہ اپنے گمان میں سچے ہو جائیں. تو یعنی پھر وہ مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگوں کے اچھے گمان نے ہمارے اندر یہ پہلو بھی پیدا کر دیے. اس لیے جو کمیونٹی لیڈرشپ ہے، اگر اللہ پاک نے یہ ذمہ داری سونپ دی ہے تو اس کمیونٹی لیڈرشپ کی ذمہ داری پر بیٹھا ہوا ایک عام انسان، دور بیٹھا ہوا، جو آپ کے بارے میں گمان کرتا ہے نا کہ منہاج القرآن کا فلاں تنظیم کا صدر یا نمائندہ یا عالم دین ایسا ہونا چاہیے، تو بشری تقاضوں سے اگر وہ کوئی کمیاں لاحق بھی ہیں تو اب داخل کر لے، کوشش کر لے. زندگی تو ختم نہیں ہوئی، تو اب غور کر کے اپنے اندر داخل کر لے تاکہ وہ سچے سادہ ایمان والے لوگ وہ سچے ہو جائیں، ان کا ایمان صحیح ہو جائے، ان کا ایمان غلط نہ ہو. یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عام انسان ایک غلطی کرتا ہے نا، اس کو 1 گناہ ملتا ہے. عالم دین وہی غلطی کرتا ہے تو اس کو 70 گنا زیادہ گناہ ملتا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ایک عام آدمی وہ غلطی کرے گا تو لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک عالم دین یا نمائندہ دین کا وہ غلطی کرے گا تو اس کو دیکھنے والے 70 لوگ گمراہ ہوں گے اور وہ ایمان اور اسلام کی اقدار کو لائٹ لینے لگ جائیں کہ یہ دین کا نمائندہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا
اگر یہ اس میں سے بچ کے نکل گیا ہے تو پھر ہم بھی نکل جائیں گے. اس سے الٹیمیٹلی مذاق کس کا بنے گا؟ دین کا بنے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کا بنے گا, تجدیدی جماعت کا بنے گا, تجدیدی پیغام کا بنے گا, اللہ اور اس کے رسول کا دین کا بنے گا. تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. اس لیے کہا کہ پانچویں اہم شے تقوی, اخلاقیات. یعنی تقوی کے اندر پھر ہر چیز آ جاتی ہے نا, حرام و حلال کی تمیز, نماز, روزہ, نماز پنجگانہ, زبان کی پاکیزگی, نگاہ کی پاکیزگی, سماعتوں کی پاکیزگی, حرام حلال کی تمیز, اخلاق, زبان, شائستگی, لباس, یہ وہ تمام امور ہیں. اور ہر تنظیمی ذمہ داری ادا کرنے والا کوئی ضروری نہیں ہے, نہ کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کوئی مادرزاد ولی ہے. انسان ہے, سب کے لیے سب داخل ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ پاک کو ذمہ داری سونپ دے تو پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو گروم کرے. کمزوری پائے جانا کمزوری کی بات نہیں ہے. یہ میں نوجوانوں سے بھی مخاطب, انسان ہے, بشری تقاضا ہے, انسان کمزوریوں کا پیکر ہے. تو کمزوری کا پایا جانا کمزوری نہیں ہے, وہ انسانی تقاضا ہے. انسان کمزوریوں کی طرف مائل ہوتا ہے, گناہ ہوتے ہیں, بہت سارے امور ہوتے ہیں. صحبت کئی بار اس کو مناسب نہ ملی زندگی کے ارلی حصے میں, لیکن جب مل گئی اب وہ حجت تمام ہو گئی. اب تو سدھرنا اور سنورنا ناگزیر ہو جاتا ہے. اس وجہ سے گریجولی امپروومنٹ کرنی چاہیے. تقویٰ اور اخلاقیات. پھر چھٹی اہم شے جو انسان کے اندر ضروری ہے اور پائی جاتی ہے, پائی جانی چاہیے, وہ ہے کمیونیکیشن سکل. ایک بہترین کمیونٹی لیڈر بنانے کے لیے آپ کو فصاحت و بلاغت رکھنا, آپ کے کلام میں فصاحت کا پایا جانا ناگزیر ہے. اگر آپ بنیادی, یہ میں تمام تنظیمی ذمہ داریوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ بنیادی ایک چھوٹا سا پیغام بھی, یعنی کسی کو کلیرٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ اگر نہیں کر سکتے تو آپ دعوت دین کیسے دیں گے؟ اگر ایک کمیونیکیشن سکل اتنی ویک ہے اگر کہ کلیرٹی کے ساتھ ایک بات کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو پاتی, تو آپ پورا دعوت دین کا فریضہ کیسے انجام دیں گے؟ اور اس میں سب سے زیادہ عظیم ہستی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. آپ تو لوگوں سے جب کلام فرماتے تو روایات میں آیا ہے کہ آپ 3 بار اس کو دہراتے. یعنی وہ بات کو ہم پہلی بار بھی بات دہرانا تو دور کی بات ہے نا, ہم کئی بار, خود بھی اتفاق کئی بار ہو جاتا ہے, ساتھیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تو وہ کالز پہ کسی کو کہا یہ میسج فلاں جگہ دے دیں, تو وہ جیسے لکھنے میں شارٹ ہینڈ کہتے ہیں نا, وہ نوٹس پرانے زمانے میں شارٹ ہینڈ ہوتا تھا, تو یہ کلام کا شارٹ ہینڈ ہمارا ہوتا ہے. یعنی مختصر سے 4 یا 3 جملوں کے اندر بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر کیونکہ ہم سمجھ چکے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ دوسرے کو بھی بات اسی طرح ہی کمیونیکیٹ ہوگی. تو یہ کمیونیکیشن سکل کی کمزوری ہے, اور یہ دعوت دین کے اندر یا تنظیمی ذمہ داری کے اندر اس پوزیشن کو یا سمجھنا اتنا ناگزیر ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ دعوت کا فریضہ انجام دو, انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی, میرے مولا مجھے پھر فصاحت بھی عطا فرما, یعنی میری زبان میں لکنت ہے پھر اس کو دور فرما, یا پھر میرا معاون اور مددگار میرے ساتھ کھڑا کر دے. تو عین ممکن ہے کہ انسان, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر اللہ کا نبی اپنی اس کمی کو ماننے سے شرماتا نہیں ہے تو ایک عام انسان کی کیا مجال ہے. اگر انسان کو وہ فصاحت نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کے اندر 4 اور خصوصیات ہو سکتی ہیں, لیکن پھر اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ضرور جوڑے کہ جو لوگ اس کی اس کمی کو پورا کریں, تاکہ اوور آل جو کمیونٹی ایکٹیویٹی تنظیم کے طور پر انجام پا رہی ہے وہ مؤثر ہو, اس کے نتیجے میں تنظیم کو یا تنظیم کے دعوت کے کام کو نقصان نہ پہنچے. تو وہ اپنی اس کمی کو سمجھتے ہوئے اسے پورا کرے. اسی لیے تو تنظیمات بنائی جاتی ہیں نا, ایک شخص کا کام نہیں ہے. تنظیمات اسی لیے ہوتی ہے کہ بیلنسنگ ہوتی ہے,
مختلف ٹریڈس اور جو سکل سیٹس ہوتے ہیں آپ ان کا گلدستہ تیار کرتے ہیں، بکے تیار کرتے ہیں کہ میرے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے تو اس خصوصیت کا مالک میں یہ شخص ٹیم میں لیتا ہوں، اس خصوصیت کا مالک یہ شخص لے لیتا ہوں ٹیم میں، تاکہ وہ تمام سکلز ہی جمع ہو کے ایک خوبصورت بکے بن جائے، گلدستہ بن جائے۔ ہمارے ہاں کئی بار رجحان تنظیمی نظم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں تنظیم میں وہ افراد لوں گا جو میری سنے، کیونکہ میں نے ان سے کام لینا ہے۔ اس میں بھی یہ بھی ایک اپروچ ہے، اور یہ انسانی سوچ کا انداز ہوتا ہے کہ میرے سے بہت زیادہ اختلاف کرنے والے لوگ ہوں گے تو عین ممکن ہے کہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہ کر پاؤں، ہر وقت میں پھر جھگڑوں اور اختلافات میں ہی رہوں گا، تو کیوں نہ میں ہم خیال لوگوں کو جمع کر۔ تو کئی بار صاحب الرائے شخص انسان کو میٹنگ میں پریشان کر سکتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میں پھر آسان رستہ لیتا ہوں، میں تمام ہی صاحب الرائے لوگ نہیں لیتا اور اس کی بجائے ہم خیال جمع کر لیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب دوسری رائے کبھی آپ کی ٹیم میں داخل نہیں ہوگی۔ صاحب الرائے لوگ چار بھلے ٹف ٹائم دیتے ہوں لیکن آپ کو کوئی نئی سوچ آپ کے سرکل میں انٹر کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کئی بار اپنے سے کم کو ٹیم میں لیتے ہیں، جبکہ اسلامی طریقہ کار قیادت کا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کمی تمہارے اندر ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کو لو، تاکہ وہ گلدستہ مکمل ہو۔ یہ نہیں کہ جو تمہارے تابع رہے اسے لو، نہیں، جو کمی تمہارے اندر ہے اس کو فل اپ کرنے کے لیے، اس گیپ کو فل اپ کرواؤ دوسرے ٹیم ممبر سے، پھر مؤثر ٹیم بنے، تو یہ فریضہ انجام پائے گا۔ اس کے بعد جو ساتویں اہم شے جو کسی بھی شخصیت کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے جسٹس اور کمپیشن، یعنی انصاف اور ہمدردی۔ یہ مسلم کمیونٹی لیڈر یا کسی بھی تنظیمی ذمہ دار کے اندر اہمیت کی حامل، یہ ہمارے اندر سب سے کم پائی جاتی ہے۔ یہ وہ شے ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی بے حد ضرورت ہے، یعنی انصاف۔ اب انصاف کا پیمانہ کیا ہے؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، خدا خوفی رکھتا ہے اور سچا ہے، اور اس کا عمل داغدار نہیں ہے، گناہوں سے، صافی سے، حسد سے اور بغض سے۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو متقی ہے، یعنی عبادت گزار ہے، اور خدا خوفی رکھتا ہے ہر کام میں کہ کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا کسی بھی حال میں، اور ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، حسد نہیں رکھتا اور بغض نہیں رکھتا۔ ابن ماجہ اور بہقی نے اس کو روایت کیا۔ تو اسی طرح ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ دھیان کرو کہ تمہیں کسی کا بغض اور عناد ناانصافی پر آمادہ نہ کرتے، یعنی ہم لوگ کسی کو ناپسند کرتے ہیں کسی ایک وجہ سے، اور اگر اس کا کوئی مسئلہ یا کیس ہمارے سامنے آ جائے تو کیونکہ ہم اسے پسند نہیں کرتے تو ہم اس کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، ناانصافی کا ارتکاب کریں گے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بینگ کمیونٹی لیڈر اتنا طبیعت میں انصاف ہونا چاہیے کہ بھلے کوئی آپ کا بڑے سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن کمیونٹی لیڈر کے طور پر آپ کے سامنے آیا ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو حق دیں اور ناانصافی کا ارتکاب نہ کریں۔ یہ پھر آپ کمیونٹی ریپریزنٹیٹیو ہونے کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں گے اور فریضہ انجام دیں گے۔ اور آخری جو خصوصیت اہمیت کی حامل ہے وہ ہے گریٹیچیوڈ اینڈ پریئرز، یعنی کہ ہر حال میں انسان کا ظاہر و باطن اللہ رب العزت کے حضور دعا گو رہے اور شکر گزاری کے جذبے سے سرشار رہے، یعنی ہر حال میں کہ انسان اللہ کے حضور شکر گزار رہتا ہو۔ یہاں پر حضور شیخ الاسلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، میں وہ یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں دہرانا، کہ شکر گزاری کیا ہے۔ جو یہاں کہا کہ کمیونٹی لیڈر میں شکر گزاری ہونی چاہیے، گریٹیچیوڈ۔ اب شکر گزاری کی تعریف حضور شیخ الاسلام نے فرمائی،
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قانون ہے جو تھوڑی سی نعمت پر بہت زیادہ خوش ہو جائے، جو تھوڑی سی بھی نعمت ملنے پر بہت زیادہ خوش ہو جائے، اللہ پاک اسے اور زیادہ دیتا ہے۔ جو زیادہ نعمت پر بھی تھوڑا خوش، اللہ پاک اس کو اس سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ رب العزت کا۔ میں دہراتا ہوں یہ بات کہ تھوڑی سی بھی نعمت پر جو ایسے خوش ہو جائے کہ میں تو اتنے کے بھی قابل نہیں تھا، اللہ پاک نے میرے ساتھ اتنا معاملہ محبت کا فرمایا۔ یہ عمل قیادت کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی قیادت سے تھوڑی ملاقات پہ زیادہ خوش ہو جائے تو اللہ پاک زیادہ صحبتوں کے قابل ایک دن بنا دے گا، اور کئی بار زیادہ ملنے پر بھی اس کے ذہن میں 1000 سوالات آئے، فلاں کو تو زیادہ ملا، مجھے تھوڑا ملا، اور دل میں اس کے فرحت اور خوشی پیدا نہ ہو، تو اللہ پاک اس کی محرومی دور نہیں کرتا، یہ اس کا قانون ہے، وہ اس کو اور محروم کرتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں۔ جس کا دل تنگ ہو اس کو اللہ پاک، یہ ہماری طرح نظام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا فلاں شخص جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہے، بھئی اس کو ڈیل کرو، نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اس کو جو محرومی فیل ہوتی ہے اس کی محرومی دور نہیں کروں گا، اسے اور کروں گا محروم۔ اس وجہ سے جو شکر گزاری کا جذبہ یہ ہے کہ تھوڑا ملنے پر بھی راضی ہو جائے تو اللہ پاک اور دے گا، اور زیادہ ملنے پر بھی جو راضی نہ ہو اللہ پاک اس کو اس سے بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ اہم اور خصوصیت ہے جو مسلم کمیونٹی لیڈر کے اندر پائی جانا ناگزیر ہے اور ضروری ہے۔ اب کچھ احادیث مبارکہ میں سے کچھ خصوصیات ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اب یہ کمیونٹی لیڈرز کے حوالے سے حضور فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں بہتر رہنما وہ ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنے، اور پھر اپنے جو رعایا ہیں یا اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ پیار کرنے والا ہو، ان کے لیے دل تنگ نہ رکھتا ہو۔ اللہ پاک ایسے رہنما کو اور نوازے گا، اس میں اپنی برکات اور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور بڑی خاص بات تنظیمی زندگی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ ہے، اور یہ بخاری شریف اور مسلم دونوں میں آئی ہے، متفق علیہ، بڑی خاص بات ہے، غور سے سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی اس کو انگلش میں پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ Do not run after a good position، حدیث مبارک، do not run after a good position، so fail to discharge your duty. However, if a position of responsibility is assigned to you, God will help and support you. سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عہدوں کے پیچھے مت دوڑو، یہ حضور فرما رہے ہیں، اور کس کی بات سننی؟ عہدوں کے پیچھے مت دوڑو، کیونکہ اگر مانگ کے کی انجام دہی میں ناکام فرما دے گا، یعنی تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ہاں، گھر بیٹھے کوئی ذمہ داری تمہاری جھولی میں آ گرے تو اللہ پاک تمہیں تمہاری ذمہ داریاں پوری کرنے میں پھر مددگار بھی ہو جائے گا۔ اگر پھر 4 صلاحیتیں کم بھی ہوں گی تو اللہ پاک ان صلاحیتوں کی کمی اپنی مدد سے پوری فرما دے گا۔ لیکن اگر مانگ کے کسی ذمہ داری، کسی ڈیوٹی، کسی پوزیشن، کسی عہدے کے پیچھے بھاگو گے، اس کے پیچھے منصوبہ بندی کرو گے، مینجمنٹ کرو گے، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ زبردستی مانگ کے لیے نا پوری کر کے دکھاؤ، پھر بات چیلنج میں چلی جائے گی، پھر بات یعنی اللہ کے حضور مناجات اور طلب میں نہیں رہے گی کہ میرے مولا مدد فرما، اور ہوتا سب اللہ کی مدد سے ہے۔ پھر کہے گا اچھا اتنا جو مانگ کے لیا اب نبھا کے دکھاؤ۔ تو کون انسان ہے جو چیلنج اللہ کے حضور سے آ جائے تو اس کو پورا کر پائے؟
تو اس لیے فرمایا کسی عہدے کے پیچھے بھاگ کے مت جاؤ، اگر جھولی میں آگے گئے تو پھر اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ پاک پھر اس کو پورا کرنے کے لیے وہ معاون اور مددگار بھی ہو جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث شریف۔ اسی طرح ایک اور ذمہ داریوں کے حوالے سے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرما رہے تھے، تو ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذمہ داری پہ اپوائنٹ فرماتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، اپنے آپ کو حد سے زیادہ، جس کو لگژری لائف سٹائل کہتے ہیں، اس سے اجتناب رکھنا اور اس میں انڈلج نہ کرنا۔ اور آگے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے منتخب سرونٹس ہوتے ہیں، یعنی جنہیں اللہ پاک اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے ایز اے سرونٹ، ان کو بہت زیادہ کمفرٹ اور لگژری کی زندگی لیڈ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا۔ تو یہ نصیحت ارشاد فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو اسی حوالے سے ارشاد فرمائی۔ کمیونٹی لیڈرشپ کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو طبقات ایسے ہیں میری امت میں، اگر یہ سنور جائیں، اگر یہ درست ہوں تو میری پوری امت سنور جاتی ہے، اور اگر یہ گمراہ ہو جائیں تو پوری امت گمراہ ہوتی ہے۔ وہ دو طبقات، ایک طبقہ حکمران اور دوسرا طبقہ علماء۔ اور علماء سے مراد صرف علماء نہیں ہے، یعنی اس سے مراد دینی جماعت کے ذمہ داران بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی دین کے نمائندے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے کردار اور اخلاق کے اندر ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ان ذمہ داریوں کی انجام دہی میں ناگزیر ہے۔ ایک اور اہم نقطہ، بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، کہ جو ناگزیر ہے تنظیمی زندگی کے اندر، اس نقطے کو سمجھانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، معروف حدیث مبارکہ ہے، جس کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، اور دوسری فرمایا میری اہل بیت۔ تو جو ان دونوں کو تھامے رکھے گا وہ راہ راست پر رہے، گمراہ نہیں ہوگا۔ اب یہ معروف حدیث مبارکہ ہے، قرآن مجید اور شان اہل بیت کے حوالے سے ہم اس کا تذکرہ سنتے اور پڑھتے ہیں ہمیشہ، لیکن اس سے ایک اور نقطہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ یہ دو طرح کی چیزوں کو جمع فرمایا ہدایت کے لیے، کہ وہی شخص گمراہ نہیں ہوگا جو ان دونوں چیزوں کو جمع کرے گا، یعنی کلام الہی یعنی گائیڈنس کا پیغام اور اہل بیت اطہار۔ تو اہل بیت اطہار کتابیں نہیں ہیں، وہ زندہ وجود ہے، اور کلام الہی نظریہ ہے، کلام الہی پیغام ہے، گائیڈنس ہے، پرنسپلز ہے۔ تو فرمایا یعنی اس کو یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ گمراہی سے بچنے کا جو مؤثر ذریعہ ہے کہ ایک ہاتھ سے پرنسپلز کو تھامے رکھو اور دوسرے ہاتھ سے زندہ رول ماڈلز کو۔ تو ہمارے دور میں اب بلا تشبیہ و بلا مثال اس حدیث مبارکہ کو اب الگ رکھ لیں، اور اس سے ہم جو خیرات حاصل کرتے ہیں سمجھ کی، وہ یہ ہے کہ جہاں پر فکر اور نظریہ، تحریک کی فکر اور نظریہ سیکھنا بھی ضروری ہے، اور حضور شیخ الاسلام کی ذات اور قیادت کے ساتھ جو ذاتی نسبت اور محبت ہے وہ بھی اسی طرح ناگزیر ہے۔ تو یہ سبق ہمیں اس حدیث مبارکہ سے سمجھ آیا کہ کتاب اللہ اور اہل بیت اطہار، یعنی اہل بیت اطہار زندہ وجود ہیں، ان سے محبت کا دامن تھامے رکھو اور قرآن کی فکر کا دامن تھامے رکھو۔ اور اسی سے خوشہ چینی کرتے ہیں سبق کی، وہ یہ کہ جب تحریکی فکر میں آؤ تو تحریک کے نظریے اور فکر کو بھی تھامے رکھو اور قیادت کی ذات کی محبت بھی تھامے رکھو، یعنی دونوں چیزوں کو جمع کر کے چلو، کوئی ایک چیز دوسرے کو کمپنسیٹ
نہیں کرتی تو ایک ہاتھ سے تحریک کی فکر بھی ہونی چاہیے اور دوسرے ہاتھ سے قیادت کی محبت بھی ساتھ ہونی چاہیے. ان دونوں کو جمع رکھو گے تو پھر تنظیمی نظم و نسق اور سفر میں آسانی ہوگی. اگر کسی ایک کا دامن چھوڑ دو گے تو پھر اس فکر سے ہٹ جانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا حکمت، ہم نے علم کی بات کی اور حکمت میں نے کہا کہ میں اس پر بعد میں بات کروں گا. حکمت حاصل نہیں ہوتی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ خیر کثیر ہے کہ جب اللہ پاک کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے حکمت عطا فرما دیتا. تو یعنی حکمت ارنیبل نہیں ہے، یہ حکمت اللہ پاک کے انعامات میں سے. اور وہ انعام کیسے ہوتا ہے؟ وہ انعام دو الگ کاموں سے ہوتا ہے. یعنی وہ دو کام آپ کو حکمت کے حصول کے قابل بناتے. وہ دو کام کیا ہے؟ حصول علم و ہدایت، حصول علم و ہدایت اور اعمال صالحہ. یعنی زندگی میں تقویٰ داخل ہو جائے، ہر گناہ نکل جائے، بری رغبتیں شہوات نکل جائے، سچائی امانت دیانت آ جائے، نیکی تقویٰ اخلاق پاکیزگی، نگاہ کی پاکیزگی، سماعت کی پاکیزگی. اب کوئی آپ سے پریشان نہ رہے، ہر کسی کے لیے آپ باعث امن ہوں، ہر کسی کے لیے باعث محبت ہوں، ہر کسی کے لیے باعث راحت ہوں، سب کے لیے باعث شفقت ہوں. یعنی لوگوں کے لیے کرم نوازی والے بن جائے اور ساتھ علم ہو ہدایت والے ہوں. تو جب جمع اپنے اندر کر لیں گے تو پھر جو تحفہ اللہ پاک انعام دے گا وہ حکمت ہے. تو یعنی انڈائریکٹلی یہ حاصل کرنے والی شے ہے، ڈائریکٹلی ایسے کوئی سودا نہیں ہے جسے لیا جا سکے. اور جب حکمت مل جاتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا تھا اب اس پر انشورنس لے لی ہے، اب اس پر انشورنس مل گئی ہے کہ اب اس کا کچھ ضائع نہیں ہوگا. یہ شخص صاحب حکمت ہو گیا. اس کے کلام میں حکمت ہے، اس کے جملوں میں حکمت ہے، اس کی صحبت میں حکمت ہے، اس کے دیدار میں حکمت ہے، اس کی ہر ادا میں حکمت ہوتی ہے. اس کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھیں وہ کوئی عمل کیسے انجام دیتا ہے، اس عمل میں حکمت ہے. اور پھر کل دین اس کی محافظت حکمت کرتی ہے. اہلیان دین اور دین کی محافظت پھر حکمت کیا کرتی ہے. اور حکمت کیسے ملتی ہے؟ علم کے حصول سے اور اخلاقیات اور تقویٰ کے حصول سے. اس کے نتیجے میں انسان کو اللہ پاک حکمت عطا فرما دیتا ہے. کو ختم کرتا ہوں. آخر میں جو کوالٹیز میں نے ریپیٹ کی تھی انہی کو دہرا دیتا ہوں کہ جو ایک مسلم لیڈر میں ہونی چاہیے، اور کچھ اس میں اضافہ جات کے ساتھ. یعنی اب میں 10 پوائنٹس دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں. پہلے ہم نے 8 کا ذکر کیا تھا، اب 2 اضافوں کے ساتھ 10 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو ہر ایک شخص یاد کر لے، اس کو کمیونٹی ریپریزنٹیشن کے لیے اپنے اندر یہ داخل کر، نوجوانوں کو بھی اور جو لوگ آلریڈی ذمہ داریوں کے اوپر ہیں. اب وہ 10 خصوصیات کیا ہے؟ ایمان اور یقین، جس کو کنوکشن کہتے ہیں. ہمیشہ اپنے کاز پر کنوکشن رکھیں، کبھی کمزوری نہ آنے دیں، لوگوں کے وسوسوں کو داخل اپنے اندر نہ ہونے دیں، بیڑا غرق کر دیں گے، نقصان ہو جائے گا. پہلی چیز میوچول کنسلٹیشن، مشاورت زندگی میں داخل کر لیں. علم و حکمت، چوتھی چیز انصاف عدل زندگی کے اندر، یعنی عدل پر مبنی طبیعت ہونی چاہیے. اور عدل کیا ہے؟ عدل صرف دوسروں کے ساتھ نہیں عدل ہوتا، اعتدال یعنی شخصیت میں اعتدال کا پایا جانا. وہ کلام کی آواز میں بھی ہے، کئی لوگ اونچا بولتے ہیں، کئی لوگ بہت پست آواز میں بولتے ہیں، وہ بھی اعتدال سے خالی ہے. یعنی آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں اعتدال داخل ہو جائے وہ عدل ہے. یہاں تک کہ لباس کے انتخاب میں بھی اعتدال. کئی بار کچھ لوگ ٹو لاؤڈ پہنتے ہیں، کئی بار کچھ ٹو ڈل ہو جاتے ہیں. یعنی شخصیت میں کاملاً اعتدال، یہ حسن ہے کہ یعنی لباس کے انتخاب میں اعتدال، الفاظ کے چناؤ میں اعتدال، کسی کی تعریف کر رہے ہیں اس میں اعتدال، یہاں تک کہ کسی کی بد تعریفی کرنے کا امکان پایا جاتا ہے اس میں بھی اعتدال.
یعنی جرم کے مطابق الفاظ کا انتخاب کیا جائے، نہ کہ اس میں غصہ اتنے کمال پر چلا جائے کہ انسان اتنے سے جرم کی اتنی سزا دے، یا کسی کے جرم کا اتنا بیان کر دے، یا بہت طویل عرصہ اپنے دل میں غصے کو چلائے. وہ بھی اعتدال اور عدل والی شخصیت نہیں ہے. تو یعنی ہر حال اور زندگی کے ہر پہلو میں عدل آ جائے تو وہ بہترین ریپریزنٹیٹیو ہے کمیونٹی. پھر لیڈرشپ کے مزاج کے اندر عدل خود ضروری ہے. نہ کسی کی اتنی زیادہ گرفت کرے کہ اس کا دل ٹوٹے، نہ اتنے لینیٹ ہو جائیں کہ لوگ آپ کے اوپر سے چل کر چلے جائیں اور آپ لوگوں کو کام کہتے پھریں اور کوئی سننے والا نہ ہو. نہ اتنے لینیٹ ہو جائیں، نہ اتنے جابر ہو جائیں کہ لوگوں کے لیے زحمت کا باعث بنے. یعنی اس میں بھی عدل کا ہونا ضروری ہے. نہ دینے میں اتنے فراخ ہو جائیں کہ دوبارہ جب کسی کو دیں تو اس کی اہمیت نہ رہے، نہ اتنے کنجوس ہو جائیں کہ لوگ آپ کو تنگ دل کہیں. یعنی ہر شے میں اعتدال کا پایا جاتا، وہ شخصیت کا عدل ہے. اسی طرح سیلف سیکریفائس، اپنی ذات سے قربانیاں دینا شروع کیا کریں. اچھا کمیونٹی ریپریزنٹیٹیو وہ ہے جو دوسرے کو بعد میں کہے کچھ، سب سے پہلے اپنی ذات سے قربانی کا سفر کرے. ہیوملٹی، عاجزی اور انکساری کا پیکر بنے. یعنی غرور و تکبر اگر ہوگا تو حضور کا اچھا غلام ہی نہیں ہے، کمیونٹی لیڈر کیا کہلائے گا. عاجزی انکساری کا پیکر. ایلیکوینس، فصاحت کلام کے اندر، صبر والا، لینینٹ، لوگوں کو نرمی دیا کرے. اور انٹرپرائز، اقدامات اور انیشیٹیوز لینے والا. بزدل بندہ اچھا کمیونٹی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتا. انیشیٹیو لے، ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، اقدام کرنے والا ہو، پھر اس کی وجود کی برکات کے نتیجے میں کمیونٹی کو اور علاقائی تنظیم کو فائدہ پہنچتا ہے. آخری بات، 3 طرح کی عموماً، اب یہ میں تھوڑے ویسٹرن لٹریچر سے، جو لیڈرشپ لٹریچر ہے اس میں سے آخری بات عرض کر رہا ہوں. 3 طرح کی عموماً لیڈرشپ سٹائل ہوا کرتے ہیں کمیونٹی میں. جب آپ تنظیمی چلاتے ہیں نظام اپنے بزنسز اور کاروبار میں، 3 طرح کی لیڈرشپ سٹائل ہوتے ہیں. ایک لیڈرشپ سٹائل، اس کو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کہتے ہیں. کیا؟ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ. دوسرا سٹائل ہے اس کو ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کہتے ہیں. اور تیسرا اس کو سرونٹ لیڈرشپ کہتے ہیں. ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کے اندر اتنی جدت ہو، اتنی انوویشن ہو، اتنی کریٹیوٹی ہو اور جرت ہو کہ آپ اپنے وجود اور اپنے دور کے اندر ایسے نئے اقدامات کریں کہ جو دیر زمانے تک پھر وہ ذکر کیے جاتے رہیں، اور آپ یعنی نئی چیزوں کو کرنے والے ہوں. یعنی سیدنا عمر فاروق کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں اور علاقے میں تنظیم کو نئے نئے کاموں کے ساتھ سینٹر کے حوالے سے ایسی نئی جدت دے دے کہ وہ بعد ازاں آنے والے لوگ کہیں کہ ہاں ہٹ کے کچھ نیا، آؤٹ آف باکس کچھ نیا کریٹو ہوا. وہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہے. ٹرانزیکشنل لیڈرشپ یہ ہے کہ جب آپ ہر کام کو پنشمنٹ اور ریوارڈ سے جوڑ دیتے ہیں. یہ کرو گے تو ریوارڈ ہے، یہ نہیں کرو گے تو پنشمنٹ ہے. یہ عموماً آج کی دنیا میں ناکام ماڈل آف لیڈرشپ تصور ہوتا ہے، لیکن بہر صورت یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، ہم لوگ اس کا بھی حصہ ہوتے ہیں. اور تیسرا حصہ ہے سرونٹ، جس میں قیادت خود پیچھے رہتی ہے اور لوگوں کو آگے کرتی ہے، لوگوں کو اپریشیٹ کرواتی ہے. بھلے خود اپنے ہاتھ سے ہی کام انجام دے دے لیکن دوسروں کو شاباش دلواتے ہیں تاکہ آگے وہ بڑھ کر نیکسٹ ٹائم اور موٹیویٹ ہو جائے. یعنی دوسروں کو تھپکی لگوائے کہ یہ اس نے کیا ہے، بھلے اس میں 5% اس نے رول پلے کیا ہو لیکن شاباش دلوائے. یہ سرونٹ لیڈرشپ ہے کہ خود سب کی معاون ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو آگے رکھتے ہیں، آگے لے کر چلتے ہیں. اور چوتھا جو اسلامی نظام قیادت ہے اور جو سٹائل آف لیڈرشپ ہے، وہ ان تینوں چیزوں کا امتزاج ہے، کمبینیشن آف آل 3 ہے. یعنی یہ کوئی ایک 3 نہیں ہے. ویسٹرن سٹائل آف لیڈرشپ میں وہ کہتے ہیں یہ 3 الگ الگ ماڈلز ہیں، لیکن اسلامک سٹائل آف لیڈرشپ ان تینوں کو جمع کرنا ہے.
یعنی مسلم کمیونٹی لیڈر کو ٹرانسفارمیشنل بھی ہونا چاہیے، یعنی انیشیٹیوز لینے والا. مسلم کمیونٹی لیڈر کو ڈسپلنڈ بھی ہونا چاہیے اور ٹرانزیکشنل لیڈرشپ بھی جہاں ضرورت ہو وہاں کرے، یعنی ریوارڈ اور پنشمنٹس کو بھی ڈیل کرے، اور سروینٹ لیڈرشپ کا بھی حامل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا معاون ہو، لوگوں کو آگے کرے، لوگوں کو شاباش دلوائے، لوگوں کو اپریشیٹ کروائے تاکہ ان میں اور حوصلہ ہو. یعنی کوئی نوجوان ہے آ کر آپ کے پاس کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا وہ پہلا دن ہے، وہ اگر 15 منٹ بھی آپ کے لیے کام کرتا ہے تو اس نے ہو سکتا ہے باقی جو 20 سال سے آتے ہیں وہ 6 گھنٹے کام کرتے ہوں، لیکن جو آ کر پہلے دن 15 منٹ کام کر رہا ہے اس نے تو اپنی زندگی کا پہلی بار 15 منٹ دیے ہیں، تو ان 6 گھنٹے والوں سے زیادہ اپریشیٹ اس کو کیا تاکہ اگلی بار وہ زیادہ وقت دے اور آنر فیل کرے. یہی بچے ہیں. ہم بچوں کے لیے قرآن مجید ختم کرتے ہیں تو آمین کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ پہلا رکھتے ہیں تو اس کو خوب سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اپریسیشن، تاکہ ان میں حوصلہ ہو، انہیں پتا ہو کہ اچھا کام اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ عادت لوگوں کو اپنے نوجوانوں کے ساتھ تنظیمات میں داخل کرنے کی ضرورت ہے. ان کو خوب اپریشیٹ کر دے تاکہ ان کو زندگی میں یاد ہو جائے کہ اچھائی اپریشیٹ ہوتی ہے. اگر کبھی کوئی بچہ مرکز سے یہ خیال لے کر لوٹ جائے کہ اچھا کام اپریشیٹ نہیں ہوتا، اس کی پوری زندگی کی ڈگر بدل دیں گے آپ. اس کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ جائے گا کہ اچھائی اپریشیٹ نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو جتنا بھی مشکل قدم ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے لیکن اچھائی کو اپریشیٹ کریں، اتنا کریں کہ اسے ساری زندگی یاد رہ جائے. اپنے بچوں کو بھی گھر میں جب کوئی اچھی بات ہو پہلے دن نماز پڑھنا شروع کرے، جب نماز پڑھے اس کو اتنا اپریشیٹ کر دیں کہ اس کا دل بھر جائے خوشی سے، وہ اس کو یاد رہے گا، وہ پھر یہ چیز نہیں چھوڑے گا. اگر نارملی ٹریٹ کریں گے 10 چیزیں ہمارے ذہن میں ہم مصروف ہیں، ہاں اچھا بیٹے شاباش، اور آگے گزر جائے، یعنی اس کو احساس دلوا دیا نا کہ اٹ از جسٹ another thing. لیکن اگر بالکل رک کے اس کو منائیں، سیلیبریٹ کریں، اس کو کہے گا نہیں یہ دین کا کام ہے، اٹ از ناٹ جسٹ another thing, this is something to celebrate for. پھر وہ چیز اس میں جب داخل ہو جائے گی وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. تو یہ گھروں میں بھی اور تنظیمی نظم و نسق کے حوالے سے بھی. تو یہ کچھ گزارشات تھیں تو میں نے چاہا کہ آج کے اس ایونٹ کی وساطت سے، باقی تو ہمارے جو معزز جو ٹرینرز ہیں یقیناً اس سے بہت زیادہ بہتر اور پیاری باتیں انہوں نے اس میں کر چکے ہوں گے، تو لیکن کچھ نہ کچھ میں نے بھی ان گزارشات کے ذریعے اس ٹریننگ کیمپ کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے. جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور غلامی کی نسبت میں ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور جو مشن کی عظیم خدمت اللہ پاک نے ہمارے سپرد کی ہے اس دور میں، اس کے ساتھ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذاتی زندگیوں کے اندر ہر کوئی متحرک ہو جائے، ڈائنامک ہو جائے، تاکہ جتنا بھی حصہ ہم دعوت کی طرف ڈال سکیں اتنا فائدہ، جتنا فائدہ ہم دین کو، مشن کو، تحریک کو پہنچا سکیں، یہ سب ہمارے لیے آخرت کے لیے موشائے بخشش و مغفرت ہے، اور جنت میں آگے ہمارے لیے یہ کرنسی کی مانند ہے جو ہم نے وہاں پر خرچ کرنی. جتنی آج جمع کر لیں گے، سیونگز کر لیں گے، اتنا وہاں کام آ جائے گا. جتنا یہیں پر تھوڑا جمع کریں گے وہاں جلدی ایگزاسٹ ہو جائے گا، اور جتنی زیادہ سیونگز کر لیں گے تو وہاں وہ چلتی رہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. حضور شیخ الاسلام کو صحت سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تاجر قائم و دائم رکھے. اور جو لوگ ورچولی ہمارے ساتھ شریک ہیں، بھائی اور بہنیں سب، اللہ پاک سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.